से सुना करते थे कि पहले ज़माने में गांव देहातों में जो कभी नमाज नहीं पढ़ता था ना, उसका जनाजा नहीं पढ़ाया जाता था। पहले ये रिवाज था मुसलमानों में। ये देखते थे ना, जो नमाजी है ही नहीं, पढ़ता ही नहीं है, तो जो उलमा थे, वो इलाके के इमाम थे, वो नमाज नहीं पढ़ाते थे, जनाजा यानी उसका। तो इसी तरह मेरे भाई, अल्लाह ताला ने ये जो मैंने आयत पढ़ी ना, ज़ाहिरी गुनाह को भी छोड़ दो, बातिनी गुनाहों को भी छोड़ दो। क्यों? जो गुनाह कमा रहे हैं, सययुजज़ौन, अनकरीब उनको बदला दिया जाएगा। और सबसे बड़ा जुर्म शिर्क के बाद क्या है? नमाज कज़ा करना, नमाज कज़ा करना। ये जो कुरान की आयत है कि ए मेरे बंदो, अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, जो अपनी जान पर ज्यादती कर बैठे हो, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से नाउमीद मत हो। ये उन लोगों के बारे में जो तौबा कर रहे हैं लेकिन माजी की गुनाह सोच सोच के नाउमीद हो रहे हैं, जो चाहते हैं कि आज हम अपनी जिंदगी तब्दील कर दें। क्योंकि इस आयत का शान नुज़ूल यही है। कुछ काफिर आए नबी के पास कि हमने तो इस्लाम कुफ्र में इतने कत्ल किए, इतनी बार जिना किया, अब हम इस्लाम कबूल कर लेते हैं तो हमारे तो अमाल में इतने गुनाह हैं, इतने कत्ल हैं, उनका क्या होगा? तो उस पर अल्लाह ने फरमाया, आज तुम इस्लाम कबूल कर रहे हो, तौबा कर रहे हो, तो अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह तुम्हारे पिछले सारे गुनाहों को माफ कर देगा। वानीबू इला रब्बिकुम, लेकिन आज के बाद अपने रब की तरफ मुतवज्जे हो जाओ। इसी तरह कोई मुसलमान भी अगर तौबा करता है, काफिर इस्लाम नहीं ला रहा बल्कि मुसलमान है जो गुनाहों की जिंदगी में गुजरी, अब वो चाह रहा है यू टर्न ले ले, पलट जाए, तो शैतान मायूस करता है, अब क्या करेगा भाई, इतने साल तूने बुराइयों में गुजार दिए। तो अल्लाह कहते हैं ना, जो जब भी अल्लाह के दर पे आ जाए, अल्लाह का दर मौत से पहले पहले खुला हुआ है। जो तौबा करके जिंदगी बदलना चाहे, उसके लिए अल्लाह अरहमुर राहिमीन भी है, गफूर और रहीम भी है। तो चाहता ही नहीं है तो मेरे भाई फिर ये कहना कि अल्लाह माफ कर देगा, ये बड़ी जुर्रत और दिलेरी की बात है। अल्लाह ने तो नहीं कहा कि मैं माफ कर दूंगा। कोई अल्लाह का ऐसा कोई एग्रीमेंट, यहूदी कहा करते थे अपने बारे में, यहूदी कहते थे हम जहन्नम में जाएंगे नहीं, अगर गए तो थोड़े दिन के लिए जाएंगे। लन तमस्सन अन्नारु इल्ला अय्यामम मादूदा, अव्वल तो जाएंगे नहीं, गए तो थोड़े दिन के लिए। क्यों भाई? हम तो अल्लाह के एक लाडले नबी मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मती हैं भाई। आज भी हमारे लोग क्या कहते हैं, हम तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, जिनका मकाम तो मूसा कलीमुल्लाह से भी बुलंद है। तो हम तो एक अल्लाह के लाडले नबी के उम्मती हैं, हम तो बख्शे बख्शाए ना 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 मेरे भाई। तो ये सारे अमाल तो हमारे लिए अल्लाह ने नाजिल किए हैं। तो यहूदी इसी जाम में आ गए थे कि हम तो अल्लाह के लाडले कौम हैं, अल्लाह ने हमें मूसा भेजे, दाऊद भेजे, सुलेमान भेजे, ज़करिया यानी जो बनी इस्राइल के पहले जितने पैगंबर हैं, जितने पैगंबर यहूदियों में आए इतने तो किसी में नहीं आए। तो अल्लाह ने फरमाया, कुल अत्तखज़्तुम इंदल्लाहि अहदा, तुम जो कहते हो हम थोड़े अगर गए तो थोड़े दिनों के लिए जाएंगे। तो अल्लाह ने कहा कि अत्तखज़्तुम इंदल्लाहि अहदा, क्या अल्लाह ने तुमसे कोई एग्रीमेंट किया है भाई? आप कहीं जाते हो कोई चीज खरीदने के लिए, आप बोलते हो मुझे तो तुम ये फ्री में दोगे क्योंकि मैं तुम्हारे चाचे के फुप्पे के खाला का बेटा हूँ। क्या क्या भाई, मैंने कोई अनाउंसमेंट की हुई कि जो मेरे चाचे के फुप्पे की खाला का बेटा होगा उसको ये चीज फ्री में मिलेगी? क्या ख्याल है? देखो मुझसे लोग मिलने के लिए आते हैं, बाज़ दफा बेवक्त आते हैं, बेवक्त आके फिर मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता हूँ सारे कामों में। तो कहते हैं मैं जापान से आया हूँ, इतनी दूर से आया हूँ। तो मैं क्या कहता हूँ, भाई मैंने कहा था आप जापान से बगैर बताए आ जाओ। एक बंदा जापान से आया, एक इंग्लिस्तान से आया, एक अमेरिका से आया, और सारा दिन 10 बंदे भी आ गए, तो तेरा क्या होगा कालिया? कुछ सोचो। फिर मैं उनको कहता हूँ मैं नहीं मिल सकता, तो फिर वो कहते हैं देखो बद अखलाक है। मेरे साथ तो यही हो रहा है, तो टाइम लेके आया करो भाई। अच्छा रफी भाई कह रहे हैं टाइम से, रफी भाई को याद आया कि टाइम हो गई। ठीक है, अच्छी बात। तो बस जब बात को मैं समेट के खत्म करता हूँ, देखो भाई अल्लाह ने कुरान में कह दिया है जानी की सजा दुनिया में 100 कोड़े और पत्थरों से मार के अगर शादीशुदा है तो रजम। अगर गफूर रहीम का मतलब ये होता कि अल्लाह बस है ही कुछ, तो फिर चोर का हाथ काटने का हुक्म होता। इतनी सख्त सजा पूरी दुनिया में किसी मजहब में चोर की है जितनी सख्त सजा इस्लाम की। इस्लाम देता है। क्यों? इस्लाम को चोर से नफरत बहुत। चोर के बारे में इस्लाम के दिल में हमदर्दी नहीं है, और चोर से नफरत नहीं है, असल में चोरी को इस्लाम बहुत बड़ा जुर्म समझता है। समझते हो? देखो 2 चीजें इंसान के कैरेक्टर को खराब करती हैं। कैरेक्टर की डेफिनेशन क्या है? जबान, आपकी जबान, और माली मामलात में खयानत। झूठ बोलने वाला कैरेक्टर लेस होता है, और माली खयानत चोरी है ना। क्या ख्याल है? इन 2 चीजों से तो इंसान के कैरेक्टर का पता चलता है ना। तभी अमेरिका में कानून है ना, सदर अगर झूठ बोल दे तो वो उसको सदारत से, वो नहीं, वो एक दफा केस बन गया था, सदर बुश पे बना था मेरा ख्याल है, क्लिंटन पे बना था, उसके बारे में केस हो गया था, इसने झूठ बोला है। हालांकि कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन भी अमेरिका का सदर ने झूठ कैसे बोल दिया, इतना बड़ा केस बन गया था, वो बड़ी मुसीबत में आ गया था कि भाई आप सदर होकर झूठ बोल रहे हो। तो झूठ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सब कुछ हो सकता है, मोमिन झूठ नहीं बोल सकता, झूठ नहीं बोल सकता। और दूसरी चीज क्या है? पैसों के मामलात में आप 2 नंबरी, किसी का पैसा खा रहे हो आप, ये मुसलमान नहीं कर सकता। तभी इस्लाम में चोरी की सजा क्या है?
ہاتھ کاٹ دو بھائی. 1 درہم کسی کا کھایا 40 دن نماز قبول نہیں ہوگی, کیونکہ ان چیزوں کا تعلق آپ کے کیریکٹر سے ہے, کردار سے ہے. ابو سفیان جب ہرقل کے سامنے بیٹھے تھے نا زمانے جاہلیت میں, ہرقل نے سامنے بٹھایا اور ابو سفیان کے لوگوں کو پیچھے بٹھایا اور پھر نبی کے بارے میں پوچھا. ابو سفیان کہتے ہیں خدا کی قسم میں جھوٹ بول دیتا, لیکن میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا دشمنی کے باوجود میں نے سچ سچ اس لیے بتایا کہ مجھے قوم کے بارے میں خطرہ تھا, میں واپس جاؤں گا, لوگ کہیں گے کہ عرب کا سردار ہو کے جھوٹ بول کے آیا ہے. مجبوراً سچ بولا ہے میں نے کہ اپنی عزت بچانے کے لیے, ورنہ وہ جب اسلام دشمن تھا تو نبی کی تعریف کیوں کرتے وہ. تو مجھے سچ بولنا پڑا کہ ایسا نہ ہو کہ میں جاؤں تو واپس یہ لوگ کیا بولیں عرب کا سردار ہے اور کیا کر رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے. تو اسلام میں میرے بھائی چور کا ہاتھ جو ہے نا, یہ چوری کو اسلام میں ہلکا جرم نہیں سمجھا گیا, چوری کو بڑا جرم سمجھا گیا ہے. تو آپ بتاؤ اگر اللہ تعالیٰ چور کے بارے میں بھی رحم والے جذبات رکھتے تو ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتے ہیں بھائی. یہ جو ڈکیتیاں کرتے پھر رہے ہیں موبائل اسنیچنگ اور بندوق سے, لوگ بڑا ترس کھا رہے تھے ہائے ہائے بیچارے کو موقع دو. میں کہتا ہوں نہیں موقع دیا تو تم بڑے ظالم ہو گئے کہ اسلام موقع نہیں دے رہا. ڈاکو کی سزا اسلام میں قرآن نے بیان کی ہے کہ چوک پہ لٹکا دو دایاں ہاتھ اور بایاں کا پاؤں کاٹ کے اس کو. اللہ کو ترس نہیں آ رہا, اللہ کو خودکشی کرنے والے پہ ترس نہیں آ رہا. ہم لوگ ترس کھا رہے تھے ہائے بیچارے نے خودکشی کر لی, ہائے بیچارے نے یہ کر لیا, ہائے بیچارے نے. اور بھائی اگر اتنا قابل ترس ہوتا تو اللہ جہنم کی آگ میں کیوں پھینکتا اس کو. خودکشی جرم ہے بھائی, قابل ترس نہیں ہے, کیونکہ یہ بڑھتی جا رہی ہے ہماری سوسائٹی میں. بات کو بلیک میلنگ, یہ نہیں کیا تو میں یہ کر لوں گا, کر لے بھائی تو ہی مر جا. ایک صاحب نے مجھے کہا میری بیگم مجھے ایموشنل بلیک میلنگ کر رہی تھی. آج کل بیگمات یہ ایموشنل بلیک میلنگ پہ بہت آئی ہوئی ہیں, ڈرامے دیکھ دیکھ کے اس میں ایموشنل بلیک میلنگ ہی چل رہی ہوتی, وائٹ میلنگ تو آج کل ختم. تو وہ کہہ رہے مجھے کہنے لگی کہ اگر آپ نے یوں کیا تو پھر میں یہ کر لوں گی اور میں یہ کر لوں گی. میں نے کہا بیگم سے بولو کہ فی الحال ایڈوانس میں کر لو آپ کائنڈلی, کیونکہ اس طرح کی بلیک میلنگ میں اگر بندہ آ گیا نا وہ کسی کام کا نہیں رہتا. ایک صاحب تو یہاں تک آ گئے کہ میری بیگم نے زہر کی بوتل منگوا کے رکھ لی ہے اور اس نے کہا اگر جو ہے وہ کوئی دباؤ میں ڈالا تھا کسی ناجائز بات پہ, یعنی ناجائز کا مطلب یہ کہ وہ شوہر پہ واجب نہیں ہے وہ, لیکن اس کو مجبور کیا میں یہ پی لوں گی اور کہہ رہے لا کے رکھ لی ہے. میں نے کہا بھائی اس کو طلاق دے کے فارغ کر دے, یہ تیرے گلے پڑے گی. الٹے مشورے بھی کبھی کبھار میں دیتا ہوں. میں نے کہا زہر پی لے گی اور بلی تیرے اوپر آ جائے گی, کیونکہ ایسی عورت رکھنے کے قابل نہیں ہے جو خودکشی کی دھمکیاں دے رہی ہو, یا مرد بھی خودکشی کی دھمکیاں دے رہا ہو, نکل لو بھائی اسے پتلی گلی سے, مر جائے گا تمہارے گلے پڑے گا. ایک تو ہوتا ہے نا بات میں ویسے ہی ڈائلگ بولنا, یہ بھی نہیں بولو, لیکن یہ کہ آپ کو لگے کہ یہ سیریس ہو رہا ہے, پہلی فرصت میں کیا کرو بھائی. میں نے کہا گلے پڑے گی, کہہ رہے میں چھوڑ نہیں سکتا. اب اس وقت متحدہ کا دور تھا, MKM کا. میں نے کہا میں چھوڑ نہیں سکتا, کہہ رہے متحدہ کی ہے. میں نے کہا پھر تو اپنے لیے ایک بوتل لا کے رکھ لے, بہتر یہ کہ متحدہ کی ہے بھائی. تو خیر تو میرے بھائی جرم کو اچھا مت سمجھو. ہاں جو جرم چھوڑنا چاہتا ہے یہ چھوڑنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے وہ قابل رہا. کوئی گناہ ہو جاتا ہے, آپ کو عادت پڑ گئی ہے, جیسے شراب کی عادت پڑ گئی, چھوڑنے کی کوشش میں لگ گیا ہے, یہ بھی قابل رحم ہو سکتا ہے کہ چاہ رہا ہے چھوڑنا, تدبیر اختیار کر رہا ہے برائی سے بچ. جیسے میں کہتا ہوں جن کو عادت پڑ گئی کسی گناہ کی, چھوٹ نہیں رہا, تو جرمانہ رکھیں اپنے اوپر, کوئی سزا دے اپنے آپ کو آہستہ آہستہ. تو یہ چاہ رہا ہے, جو اللہ کی طرف آنا چاہ رہا ہے, بھائی حدیث میں تو آتا ہے جو میری طرف چل کے آئے گا میں اس کی طرف دوڑ کے آؤں گا, یہ بھی قابل رحم ہے. لیکن ڈھیٹ بن کے بیٹھا ہوا ہے, کوئی پلاننگ نہیں کر رہا کہ میں نے نماز کی پابندی کیسے کرنی ہے, میں نے شراب کیسے چھوڑنی ہے, میں نے زنا کیسے چھوڑنا ہے, بد نظری کیسے چھوڑنی ہے, فحش فلمیں کیسے چھوڑنی ہے, لڑکیوں سے دوستیاں, کوئی پلاننگ نہیں ہے. اور پھر کہہ رہے کہ میں 27ویں رات میں آ کے گڑگڑا کے رو کے بشوا لوں گا. ای خیال است, اور یہ احمقوں کی جنت اسی کو کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے, اسی کو کیا کہا جاتا ہے, نمازیں چھوڑ رہے ہیں. سب سے آدھے مسئلے تو نماز حل کر دیتی ہے, 5 وقت باجماعت نماز پڑھو تو ویسی آدھے سے زیادہ برائیاں چھوٹ جاتی ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس دن اللہ اپنی پنڈلی کو ظاہر کریں گے, جو اللہ ہی جانتا ہے ان چیزوں میں متشابہات میں ہے, اس کی کیفیات ہمیں معلوم نہیں ہے, ان میں بحث کرنا بھی ناجائز ہے. اللہ اپنی تجلی ظاہر کریں گے تو اس میں اتنی اٹریکشن ہوگی, اس میں لوگ ایسے مبہوت ہو جائیں گے کہ سجدے میں گر جائیں گے. اس وقت سجدہ کرنے میں مزہ آئے گا, لذت محسوس ہوگی. فرمایا لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی کمر تختے کی کر دی جائے گی اور وہ سجدہ کرنا بھی چاہیں گے تو نہیں کر سکیں گے. یہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمائے یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو دنیا میں سجدے کے لیے, نماز کے لیے بلایا جاتا تھا. وہم سالمون, اس وقت ان کی کمر صحیح تھی, تختے کی نہیں تھی. یہ کمر جھکا سکتے تھے, سجدہ کر سکتے تھے, نماز پڑھ سکتے تھے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نظر میں دنیا میں جب ہمیں سجدے کے لیے بلایا جاتا ہے تو ہم اس کو ہلکا لیتے ہیں, لیکن اللہ کی نظر میں اس کی بہت بڑی قیمت ہے, بہت
ویلیو ہے اللہ کی نظر میں اس کی. اس لیے خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ نماز کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے. آج ہمیں بے نمازیوں کے بارے میں افسوس نہیں ہوتا, وہ تو پڑھتے ہی نہیں ہیں. نمازیوں کے بارے میں افسوس ہوتا ہے کہ جو نمازی بھی ہے نا, تو وہ بھی اپنی نماز کی ایسے حفاظت نہیں کرتے جیسے اللہ نے حکم دیا ہے. انہوں نے بھی ایک سائیڈ میں ایک چیز رکھا ہوا ہے کہ جب سارے کاموں سے فارغ ہو گئے تو چلو کیا پڑھ لیتے ہیں, نماز پڑھ لیتے ہیں. یہ جو قرآن میں اللہ نے فرمایا یوم وہم کیا ہے, یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقهم, نہیں یہ آیت میں یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون, آگے کیا ہے, خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. فرمایا دنیا میں انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا, تو یہ کب بلایا جاتا ہے, اذان. بھائی یہ بہت بڑا المیہ ہے یار. دیکھو گاڑیاں غلط نہیں پارک کیا کرو. میں دیکھتا ہوں یہاں مدرسے کی گیٹ کے آگے کئی بار لوگوں نے گاڑیاں کھڑی کی ہیں. اتنی تو انسان میں سینس ہوتی ہے کہ جب گیٹ کھولے گا مدرسے کا تو اندر سے جو گاڑی باہر کیسے نکالے گا. یعنی یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کا آخری درجہ یہ ہے, یہ حدیث خوب غور سے سنیں, ایمان کا آخری درجہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹایا جائے. کوئی بھی چیز جو لوگوں کو تکلیف پہنچا رہی ہے اس کو کیا کرو, ہٹا دو. گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہے, کوئی گر سکتا ہے, آپ اس کے انتظام کریں. کانٹا پڑا ہوا ہے, اس کو ہٹائیں. پتھر رکھا ہوا ہے, اس کو ہٹائیں. کوئی بھی چیز جو لوگوں کو اذیت دے سکتی ہے. ہاں ابھی بتا رہا ہوں, ابھی بتا جائیں گے نا, بات کمپلیٹ ہونے دینا, ورنہ پھر وہ دوبارہ کریں گے یہ حرکت. تو اس لیے کمپلیٹ کر لو پھر جائیں. تو راستے میں تکلیف دہ چیز جو نہیں ہٹاتا نا, اس کو نبی نے ایمان سے خارج کیا ہے. تو سوچو وہ کتنا بڑا گویا کہ کافر ہوگا جو تکلیف دہ چیز راستے میں ڈالتا ہے. تو گاڑی غلط پارک کرنا, بائک غلط پارک کرنا, یہ تکلیف دہ چیز ڈالنا ہے کہ نہیں ہے. کانٹے سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی, لوگ اکثر سنبھل کے ہی چل رہے ہوتے ہیں. لیکن گاڑیاں اس طرح روزانہ میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے روزانہ کہ یہاں آپ گلی میں گاڑی موڑنے کی کوشش کرو, نہیں موڑ سکتے. کسی نے کارنر پہ گاڑی ایسے کھڑی کی ہوگی کہ گاڑی دوسری گاڑی جو آئے گی ٹرن ہی نہیں ہو سکتی. اور یہ دیندار لوگ زیادہ معذرت کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں جو جتنا بے ڈھنگا ہوگا نا اس کو سمجھا جاتا ہے اتنا نیک ہے. جتنا بے ڈھنگا ہوگا نا, میں جب گیا نا حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے پاس, ان کے شاگردوں کے پاس, تو میرے پاس 125 تھی. میں نے دیوار کے ساتھ لگا دی بائک, تو وہ کہیں جھانک رہے تھے. انہوں نے کہا بالکل چپکاؤ. میں نے کہا یہ عجیب بات کر رہے ہیں بھائی, راستہ تو ہے نا بھائی, راستہ اتنا تو ہم نے بائک پار کی ہے کہ راستہ تو ہے. انہوں نے کہا نہیں راستہ نہیں, کھلا راستہ ہونا چاہیے لوگوں کے پاس گزرنے کا. تو جب آپ مکمل دیوار کے ساتھ بائک کو چپکا کے کھڑا کر سکتے ہو تو آپ نے اس کی دم باہر کو کیوں نکالی ہوئی ہے. تو میں نے کہا یار عجیب ٹائپ کے لوگ ہیں یہ, تو بہت سختی کیا کرتے تھے. تو راستے سے تکلیف دہ چیز جو نہ ہٹائے وہ ایمان سے خارج ہے. تو جو راستے میں تکلیف دہ چیز ڈالے وہ کتنا بڑا بے ایمان ہوگا معذرت کے ساتھ. تو ابھی تو آپ لوگوں سے غلطی سے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اب جس نے غلط گاڑی پارک کی وہ اٹھے گا ہی نا. ہمیں اپنے بے ایمان کا فتویٰ لگا دیا. تو ہم اچھا گمان رکھتے ہیں آپ نے جان کر نہیں کیا ہوگا, غلطی سے کیا ہوگا, بلکہ آپ نے گاڑی صحیح پارک کی ہوگی یا بائک صحیح پارک کی ہوگی, کسی نے ہٹا دی ہوگی. تو جن نے غلط پارک کی ہے جا کے ذرا گلی کھولنے جا کے اٹھ جائیں. ہم لوگ دیکھ بھی نہیں رہے, آنکھیں بند کر لو بھائی, ہم نہیں دیکھ رہے. شاباش شاباش. اور آئندہ اس سے توبہ کریں. تو پیچھے سے تو دیکھ سکتے ہیں نا, تو بائکیں جو ہے نا بالکل چپکا کے کھڑی کیا کریں دیوار سے, اور گاڑی بھی. اور گاڑی تو سامنے روڈ پہ کھڑی کرتے ہیں. ابھی کیمرے لگے ہوئے ہیں الحمدللہ چاروں طرف, ہم نے ٹھیک ٹھاک سیکیورٹی کا انتظام کیا ہوا ہے جو اسباب کی دنیا میں. تو چور بھی انشاءاللہ بھاگے گا نہیں, کہیں بھی پکڑا جائے گا. اور یہاں بھی کیمرے لگے ہوئے, دیکھو وہ بھی لگا ہوا ہے, یہ بھی لگا ہوا ہے, دیکھ رہے ہیں. تو کسی کی جیب میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے, کیونکہ جیب کترے بھی ہیں یہاں پہ, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیمرہ لگا ہوا ہے. تو ہر طرح کیمرے لگے ہوئے ہیں جو ایک ظاہری اسباب ہو سکتے ہیں. اور سیکیورٹی گارڈ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. کچھ سیکیورٹی گارڈ تو آپ کو وردی میں جو نظر آ رہے ہیں نا, اسلحہ کھلا لے کے گھوم رہے ہیں, کچھ یہیں بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, سمجھ رہے ہو. تو آپ میں سے کسی کو نہیں پتا ہے کہ ادھر کس کی پینٹ میں کیا رکھا ہوا ہے, کس کی شلوار میں کیا رکھا ہوا ہے. تو خیر بات کیا چل رہی تھی, بات چل رہی تھی نماز. ہو سکتا ہے میرے بھی ابا بھی اسلحہ لگایا وہ میں نے, تو ہم بھی اتنے نیک نہیں ہے جتنا آپ سمجھتے ہو ہم کو, سمجھ رہے ہو نا. نیک سے مراد تو بالکل ہی بیوقوف لوگ سمجھتے ہیں نا. تو باقی یہ کہ اسباب کی دنیا میں انسان احتیاط کرتا ہے. باقی وہ بہاری لوگ کہتے ہیں کہ جب انسان کی موت آتی ہے تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کتا کاٹ لیتا ہے. تو وہ اللہ نے جب تک زندگی دینی ہے دے گا, جب اٹھانا ہوگا تو ویسے ہی اٹھا لے گا اللہ تعالیٰ. پھر تو سب کچھ ہو سکتا ہے نا. تو ایک ظاہری لحاظ سے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کرتا ہے انسان. باقی اللہ چاہے گا تو سب کچھ ہو سکتا ہے. ایک چھوٹا سا مچھر انسان کو مار سکتا ہے, تو ایک چھوٹی سی گولی مار سکتی ہے انسان کو, کچھ بھی ہو سکتا ہے. خیر
تو بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ نے فرمایا جب ان کو دنیا میں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا تو یہ نہیں آتے تھے. تو جو اللہ جب بلاتے ہیں اس بلانے کو کیا کہا جاتا ہے؟ اذان. اذان بڑی زبردست چیز ہے. مجھے تو حقیقت بتاؤں جو میرے جیسا نالائق جو نماز کی ٹوٹی پھوٹی اہمیت اللہ نے ہمارے دل میں پیدا کی نا وہ اذان کی وجہ سے کہ اللہ کو نماز سے اتنی محبت ہے اتنی محبت ہے اتنی محبت ہے کہ ہر دفعہ پوری تقریر مؤذن سے کہلوائی جاتی ہے. دیکھو جب بھی کسی چیز کی طرف آپ لوگوں کو بلاتے ہیں اگر وہ کام بار بار ہو رہا ہے نا ایک دفعہ ہوگا تو آپ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں بار بار ہو رہا ہے تو ایک دفعہ کی اناؤنسمنٹ کافی ہوتی ہے. ایک دفعہ کی جیسے آپ کی جب جاب لگتی ہے تو آپ کا باس آپ کو ایک دفعہ بتا دیتا ہے کہ بھئی 8 بجے سے ٹائم شروع ہوگا اور شام 4 یا 5 یا 8 بجے تک آپ کی ایک دفعہ اناؤنسمنٹ کیا ہے بولو نا کافی ہے بس بتا دیا بھائی سگنیچر لے لیے کہ بھئی یہ ٹائمنگ ہے آپ یہ 9 بجے عام طور پہ دفتر میں 9 بجے کا ٹائم ہوتا ہے اور گورنمنٹ کے جو دفتر ہیں 3:30 پونے 4 بجے کا ٹائم ہوتا ہے اس میں شام کو